अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सुनने वाले हैं नॉवेल मुसहफ बाय निम्रा अहमद की एपिसोड 6। तो भाई हम लोगों ने जो पिछली एपिसोड में सुना ना, उफ खुदाया, जब इन्होंने बोला ना कि आंखें एक जैसी हैं, तब मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं ये दोनों बहनें तो नहीं है। फिर जब आगे जाकर पता चला ना, तो मुझे फरिश्ते के लिए थोड़ा थोड़ा हर्ट फील हुआ कि यार कभी कभी इंसान को अपने अपनों को पाने के लिए और उनसे जो हमें मोहब्बत लगाव होता है, उनका दिल जीतने के लिए, उनकी जिंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दिल को मारने का दूसरा जो मतलब होता है ना, वो खुद को मारना होता है। जैसे कि फरिश्ते, मतलब वो हुमायूं के लिए महमल का रिश्ता लेने के लिए जाएगी, तो समझो वो अपनी लाश पर पैर रख कर जाएगी। बड़ी बात है वैसे ये। चलें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं अगली एपिसोड में क्या होता है और दोनों बहनों में से कौन जीता है और हुमायूं किसके मुकद्दर में आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेडी सेट गो। इतवार की दोपहर वो मुकर्ररा वक्त पर मस्जिद के बरामदे में खड़ी थी। सियाह बाय में मलबूस, सियाह हिजाब चेहरे की गिर्द लपेटे, वो घड़ी बार बार कलाई पर बंदी देखती थी। अबाया वो अब भी कभी कभार पहनती थी। हाँ, नकाब नहीं करती थी, सिर्फ हिजाब लेती थी। दफातन ऊपर सीढ़ियों पर आहट हुई। महमल ने सर उठाया। फरिश्ते तेजी से जीने उतर रही थी। एक हाथ में चाबी पकड़े, दूसरे से वो पर्स में कुछ खंगाल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, तुम पहुंच गई? चलो, उजलत में कहते हुए इसने पर्स बंद किया और बरामदे की सीढ़ियां उतर गई। महमल इसके पीछे हो ली। हुमायूं घर में ही होगा, मिल न ले? वो गेट के बाहर रुक कर बोली तो महमल मुस्कुरा दी। श्योर। वो लाउंज में ही था, सोफे पर बैठे पाँव मेज पर रखे चंद फाइल का सरसरी से जायजा मुताला कर रहा था। इन्हें आते देखा तो फाइल्स रखकर उठ खड़ा हुआ। खुश आमदीद। फरिश्ते के पीछे आते महमल को देखकर वो मुस्कुरा दिया। इसका चेहरा पहले से कदर कमजोर लग रहा था, मगर अस्पताल में पड़े हुमायूं से वो खासा बेहतर लग रहा था। मैं हुमायूं को इतने सालों में भी अस्सलाम वालेकुम कहना नहीं सिखा सकी महमल, और कभी तो मुझे लगता है कि मैं इसे कुछ भी ना सिखा सकूंगी। फरिश्ते ने थकी हुई सांस लेकर महमल को बताया था। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वो हंस दिया। बैठो। वो इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई, मगर फरिश्ते खड़ी रही। नहीं हुमायूं, हमारे पास बैठने का वक्त नहीं है। मगर तुम्हारी बहन तो बैठ गई है। फरिश्ते ने मुड़कर महमल को देखा, जो आराम से सोफे पर बैठी थी। बहन उठो, हम बैठने नहीं आए। महमल एकदम गड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। फरिश्ते हुमायूं की तरफ पलटी। हम बस तुम्हारा हाल पूछने आए थे, तुम अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मगर बैठो तो सही। नहीं, हमें लंच पर जाना है, नसीम आंटी की तरफ, अम्मा के कुछ फ्रेंड्स से मिल लेंगे। और महमल, इसने सवालिया आबरू उठाए। महमल, जाहिर है मेरी बहन है तो मेरे साथ ही रहेगी ना? वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अबाए में मलबूस वो दोनों दराज कद लड़कियां इसके सामने खड़ी थी। सियाह हिजाब, चेहरे के गिर्द लपेटे, दोनों की एक जैसी सुनहरी आंखें थी। ये फैसला करना मुश्किल था कि इनमें से कौन ज्यादा खूबसूरत थी। हाँ, फरिश्ते 2 इंच ज्यादा लंबी जरूर थी। इसके चेहरे पर जरा संजीदगी थी, जबकि महमल के चेहरे पर कम उम्र की मासूमियत बरकरार थी। और ये वो महमल तो ना थी जिससे वो पहली बार इसी लाउंज में मिला था। सियाह मुकेश की साड़ी, छोटी आस्तीनों से झलकते गुदाज बाजू और ऊंचे जूड़े से निकलती घुंघराली लीटों वाली, इसे इसका एक एक नक्श याद था। वो कोई और महमल थी और ये अबाया और हिजाब वाली कोई और थी। इसे क्या देख रहे हो? यही कि तुमने महमल को अपने रंग में रंग लिया है। ये मेरा रंग नहीं है, ये सुबगतुल्लाह है, और अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग हो सकता है? चलो महमल। ओके हुमायूं, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वो महमल का बाजू था, मैं मुड़ी ही थी कि वो पुकार उठा। सुनो फरिश्ते। हाँ। वो दोनों साथ ही पलटी। तुम बहुत बोलती हो, और तुमने महमल को एक लफ्ज भी नहीं बोलने दिया। तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम है। और तुमने सारी उम्र इसी को तो सुना है। ये कम है कि मैंने तुम्हें इससे मिलवा दिया है? मगर नहीं, इंसान बहुत नाशुक्र है। चलो महमल। वो महमल को बाजू से थामे इसी तरह उजलत में वापस ले गई, और वो तो हैरतों में घिरा खड़ा रह गया। फिर सर झटक कर मुस्कुरा दिया। ये फरिश्ते को किसने बताया था? इस गोल मेज के गिर्द दोनों अपनी नशिस्तों पर बोर सी बैठी थी। बाकी कुर्सियों पर आंटी टाइप चंद खवातीन जलवा अफजा थी। महमल बार बार कलाई पर बंदी घड़ी को देखती। वो वाकयतन बहुत बोर हो रही थी। फरिश्ते ही थी जो अपने साथ बैठी नसीम आंटी से कोई ना कोई बात कर लेती थी, वरना वो तो मुसलसल जमाई ही रोकती, बेजारी से इधर उधर देख रही थी। इस मुल्क में औरतों को वो हकूक हासिल नहीं जो मर्दों को है। वो ना चाहते हुए भी मिसिज रजी की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो नाक चढ़ाए अपना अंगूठियों से मर्जीन हाथ हिलाकर कह रही थी। और ये इस सदी की सबसे बेवकूफाना बात है। अगर कोई कहे कि मर्द औरतों से बर्तन है, मैं तो नहीं मानती ऐसी किसी बात को। बिल्कुल। वो सब गुरूर और तफाकुर में डूबी औरतें एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रही थी।
محمل کا پرس میز پر رکھا تھا. اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی. جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی لوگ عورتوں اور مردوں کے برابر حقوق تسلیم نہ کر سکیں گے. اور نہیں تو کیا، اسی قدامت پرستی کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے. اس نے سر اٹھایا اور ذرا سا کھنگاری. مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے. تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگی. میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے، یہ دیکھیں. اس نے گود میں رکھا قرآن اوپر کیا. ادھر سورۃ نساء میں. نہیں پلیز. اف نہیں، ناٹ اگین. اوہ پلیز ڈی ناٹ اوپن اٹ. ملی جلی ناگواری مضطرب سی آوازوں پر وہ رک گئی. نہ سمجھے کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی. جی خدا کے لیے اس کو مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی اور وہ حق تک بیٹھی رہ گئی. یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں. ان کو آسمانی کتابوں پر ایمان نہ تھا، یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھی، اس اللہ کی بات نہیں سننا چاہتی تھی جس نے ان کو مال اور حسن دیا تھا. وہ چاہتا تو ان کی سانس روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی ہے، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی. یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح. یہ تو اس نے کہنا چاہا. پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مخل نہ ہو. وہ خاموش ہو گئی. اتنی ہٹ دھرمی شاید وہ بد نصیب عورتیں ہی تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا ناپسند کرتا تھا، اور وہ ہر شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بد نصیب ہوتا ہے. اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی. اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بےتاب تھے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس غم کو قابو کرے. کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی تھی. اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا. دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے. وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. سڑک کے ایک طرف درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے. گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی. تائے مہتاب کی بہو بننے پر یہ اعزاز تو اسے ملنا ہی تھا کہ وہ روک ٹوک بھی قدرے کم کر ہو گئی تھی، مگر ابھی تو وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی. اس کا دل تو ان عورتوں کے رویے پر اٹک سا گیا تھا. اسے لگا ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی. وہ چونک کر آگے دیکھنے لگی. کیا ہوا؟ بی بی گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا. ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا. وہ گہری سانس لے کر رہ گئی. سڑک قدرے سنسان تھی، گو کے وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھیں، مگر ارد گرد آبادی کم تھی. وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا. بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھی. ڈرائیور بونٹ کھولے چیک کرنے میں لگ گیا تو وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں مندے انتظار کرنے لگی. بی بی تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا. اس نے چونک کر آنکھیں کھولی. باہر ڈرائیور کھڑا تھا. کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا. انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے. ٹھیک ہے جاؤ. اس نے شیشے چڑھا لیے، سارے لاک بند کر لیے اور چہرے پر حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے مون لی. ڈیڑھ عمر ڈرائیور 6-7 برس سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی. وہ گرمیوں کی دوپہر تھی. تھوڑی دیر میں گاڑی جس زدہ ہو گئی تھی. گھٹن اور جس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا. ذرا سی ہوا اندر آئی، مگر گاڑی کے ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا تھا. وہ تھوڑی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی. بے اختیار سیٹ پر تہہ کر رکھا دوپٹہ اٹھایا اور اسے ہوا جھلنے لگی. گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے. کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا. بے اختیار وہ سورۃ طلاق کی 3 آیت آخر سے پڑھنے لگی. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا ہی دیتا ہے. 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا. وہ گرمی سے نڈھال پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر سے دعا کر رہی تھی، مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا. پھر جب سورج سر پر پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ کو گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے. اور پھر سے وہی ہوا. گھٹن زدہ اور جس زدہ بند گاڑی، جسے بند ڈبہ ہو یا بند قبر یا سمندر کی تہ میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ. مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا. یہ میرے دل میں کیسے خیال آیا، یہ مچھلی کا پیٹ؟ وہ الجھی اور پھر سے اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آئیں اور ان کا وہ گھمنڈی رویہ. اس کے خیال کی روح بھٹکنے لگی. پتہ نہیں وہ کیوں اس رب کی بات نہیں سننا چاہتی تھی جس کے ہاتھ میں ان کی سانس ہیں. اگر وہ چاہے تو ان منکرین کی سانسیں روک دے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا. اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی. باہر فضا صاف دکھائی دیتی تھی. دور سے جھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے گزر رہے تھے.
یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین، یہ اڑتے پرندے، یہ زمین کو رونتے ہوئے چلتے ہوئے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سانس ان کو مہلت کی علامت ہے محمل بی بی۔ کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہو، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ وہ رب تو ان کو ان کی نافرمانیوں سے مایوس نہیں ہوتا، تم پھر کیوں ہوئی؟ کوئی اس کے اندر سے بولا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پر کڑنے لگی۔ پھر کیوں وہ کسی کی ہٹ درمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتی؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں کوئی آلہ تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تھے تو کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا۔ وہ خود کیا تھی؟ قرآن کو اس روز چھت پر کھلتے ہی بدک کر اٹھنے والی آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام لڑکی کی ذرا سی کوشش، ذرا سے تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا۔ پھر اپنی پارسائی پر غرور اور دوسرے کی تحقیر کیسی؟ اس کے آنسو ابھی بہہ رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کی کھیل کی طرح ہوتا ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم گہری کھائی میں۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نگاہ سامنے والے بنگلے پر پڑی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ سبک رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہیں گیٹ پر کھڑا تھا۔ اس نے فوراً گیٹ کھٹکھٹایا۔ سنو، اپنے صاحب کو یہ دے دینا، اور چند پمفلیٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہے تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں ہے، مگر میں واپس لینے ضرور آؤں گی۔ پکڑ لو نا۔ وہ متذبذب کھڑے چوکیدار کو پمفلیٹ زبردستی تھماتی اور واپس اپنے گھر کی جانب بولی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں، کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پمفلیٹس کو کھولیں گے۔ کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا، یا شاید اس کیلی گرافی کے کناروں پر لگی افشا کی چمک تھی جو سافٹ بورڈ کے وسط میں آویزہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیوار کے قریب آئی۔ کیلی گرافی بہت خوبصورت تھی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہے گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبداللہ بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پر بہت غمزدہ ہیں۔ محصور سی اسی طرح گردن اونچی اٹھائے کھڑی وہ الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا۔ وہ وہاں سے جا ہی نہ پا رہی تھی، جانے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے۔ وہ واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بمشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پر پڑی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پیچھے پلٹنے لگی، انگلی سے ورق پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نگاہ پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو، بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پر آئی۔ آج کی پہلی آیت یہ تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک پر موت حاضر ہو جائے۔ اوہو، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے تو نہیں والی؟ اف محمل، فضول مت سوچو اور سبق پر توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیت پڑھی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث میں بھی کچھ ایسے ہی پڑھا تھا۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا۔ وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن پڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے مقصد، بے وجہ اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی طرح کی آیت پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا اسے قرآن ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے؟
اسے صبر کرنے کو کہہ رہے، مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے ورق الٹے۔ صبر کرنے والے اپنا صلہ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، اور پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی ایک سے نظر گزارتی جا رہی تھی، اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا، بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا، لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سے گردن کو اوپر اٹھایا، اوپر چھت تھی، چھت کے پارا آسمان تھا، وہاں کوئی اس کی طرف متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تبھی آیا امان اسے دروازے میں نظر آئی، ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئی اور چٹ ان کی طرف بڑھائی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پر ڈالی، پھر چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل ابراہیم پلیز ادھر آ جائیں۔ اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو نہیں مرنا تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا، کہیں کوئی اس کا پیارا مر چکا تھا۔ قرآن فال نہیں نکالتا تھا، صرف آنے والے حالات کے لیے تیار کرتا تھا۔ یقیناً اس کے آیات پڑھنے سے قبل ہی کوئی مر چکا تھا۔ وہ نیم جاؤ قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی، آنکھیں آنسو بہاتی، دل غمگین تھا، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پر بہت غمزدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ اس کی باز گشت اسے سارے حال میں سنائی دے رہی تھی، باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھی۔ اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی، بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی آپ کو گھر جانا۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سینیوں کی طرف بھاگی، ننگے پیر زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی، جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا، مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پر ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ فرانس چچا کی اکارڈو سامنے کھڑی تھی، ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بی بی آپ پلیز خاموش ہو۔ وہ بمشکل ضبط کرتی اندر بیٹھی، اور جلدی چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا، باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی، ڈرائی وے پر لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پر ہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پر جلنے لگے، مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا، وہ سب اس کی طرف بڑھے تھے، مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی، لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی۔ وہ ان آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھی، عورتوں کے بین کی، رونے کی، آہو بکار کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس یونیفارم اور گلابی اسکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پر بے اختیار رک گئی۔ لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا، درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پر کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کی چاروں طرف عورتیں رو رہی تھی، ان کے چہرے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھی، اور ہاں نائمہ چچی بھی تھی، اور وہ سینے پر دو ہتھڑ مار کر روتی رضیہ پھپھو بھی تھی، اور وہ اونچی آواز میں بین کرتی مہتاب تائی تھی۔ سب تو ادھر موجود تھے، پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں! اس کے لب پھڑپڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہ تھی، اس کی ماں کہیں نہ تھی۔ محمل، محمل! وہ عورتیں اسے پکار رہی تھی، اٹھ اٹھ کر اسے گلے سے لگا رہی تھی۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پر زور دے کر اسے بٹھا دیا، کسی نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے، مگر وہ سن نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، رو رہی ہیں یا ہنس رہی ہیں۔ وہ تو بس یک ٹک بنا پلک جھپکے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی
जो चारपाई पर आंखें मूंदे लेटा था। नथनों में रुई डाली गई थी और चेहरे के गिर्द सफेद पट्टी। वो चेहरा वाकई अम्मा से बहुत मिलता था, बिल्कुल जैसे अम्मा का चेहरा हो। और शायद वो अम्मा का चेहरा था। इसे बस एक पल लगा था यकीन आने में, और फिर इसने चाहा कि वो भी दाने मार कर रोने लगे, नूहा करे, बैन करे, जोर से चिल्लाए, मगर वो रहमतुल्लाह आलमीन के कहे गए अल्फाज, मगर हम जबान से वो कहेंगे जिस पर हमारा रब राजी हो। और इसके लब खुले रह गए, आवाज हलक में दम तोड़ गई, जबान हिलने से इनकारी हो गई। इसका शिद्दत से दिल चाहा कि अपना सर पीटे, सीने पर 2 हथड़ मारकर बैन करे, दुपट्टा फाड़ डाले और इतना चीख चीख कर रोए कि आसमान हिल जाए। और फिर इसने हाथ उठाए भी, मगर नूहा करने वाली अगर तौबा किए बगैर मर गई तो इसके लिए तारकोल के कपड़े और आग के शोले की कमीज होगी। जो गिरबान चाक करे और रुखसारों पर तमाचे मारे और बैन करे, वो हम में से नहीं। ये हिदायत तो अबद तक के लिए थी। इसके हाथ उठने से इनकारी हो गए, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन लब खामोश थे। इसे रुलाओ, इसे कहो ऊंचा रो ले, वरना पागल हो जाएगी। इससे कहो दिल हल्का कर ले। बहुत सी औरतें इसके करीब जोर जोर से कह रही थी, मेरी बच्ची। ताई महताब ने रोते हुए इसे गले से लगाया। वो इसी तरह साकित सी बैठी माँ की मैयत को देख रही थी। आंखों से आंसू गिरकर गर्दन पर लड़क रहे थे। इसका पूरा चेहरा भीग गया था, मगर जबान नहीं हिलती थी। मुसर्रत तो ठीक ठाक थी, फिर कैसे? बस सुबह कहने लगी, सीने में दर्द है, हम फौरन अस्पताल ले गए, मगर इधर उधर से आवाजें इसके इर्द गिर्द से आ रही थी, मगर इसे सुनाई ना दे रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। इसे लगा इसे चक्कर आ रहे। अजीब सी घुटन थी, इसका सांस बंद होने लगा। वो एकदम उठी और औरतों को हटाती अंदर भाग गई। किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। 1 दफा, 2 दफा, फिर तीसरी दफा। इसने घुटनों पर रखा सर हौले से उठाया। दरवाजा बज रहा था। वो आहिस्ता से उठी, बेड से उतरी, स्लीपर पाँव में डाले और कुंडी खोली। बाहर फिजा चची खड़ी थी। महमल बेटा, तुम्हारे आगा जान तुम्हें बुला रहे हैं। आती हूँ, इसने हौले से कहा तो फिजा चची पलट गई। वो कुछ देर यूं ही इधर खड़ी रही, फिर बाहर आई। सीढ़ियों के करीब लगे आईने के पास से गुजरते हुए वो पल भर को रुकी। इसका अक्स भी रुक कर इसे देख रहा था। हल्के नीले रंग की शलवार कमीज पर सफेद मलमल का दुपट्टा सर पर लिए वो कमजोर पस मुर्दा सी महमल ही थी। हाँ, शायद वो वही थी। सफेद दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा कमलाया हुआ लग रहा था। आंखों के गिर्द हल्के थे। वो सर झटक कर आगे बढ़ गए। आगा जान के कमरे में सब चचा और चचियां मौजूद थे। वसीम भी एक तरफ खड़ा था। आओ महमल। इसे आते देखकर आगा जान ने सामने सोफे की तरफ इशारा किया। आज अम्मा को गुजरे चौथा दिन था और घर वालों का रवैया पहले की निस्बत अब खासा नरम था। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गए। उस सुबह जब मुसर्रत की डेथ हुई थी, इसने दर्द शुरू होते ही ये कुछ चीजें वसीयत की थी तुम्हारे लिए। इसे लग रहा था कि वो अब मजीद नहीं जी पाएगी। हमने सोचा कि तुम्हें दे दी जाए। इन्होंने एक तरफ रखा डब्बा उठाया। महमल ने सर उठाकर डब्बे को देखा। ये डब्बा अम्मा के जेवरात का था। वो इसे हमेशा ताला लगाकर अलमारी के निचले खाने में रखती थी। ये एक डब्बा था। इसकी ये चाबी है, तुम खुद देख लो। और साथ ये कुछ रकम थी, इसकी जमा पूंजी। इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूं, मगर मैंने सोचा कि ये मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, तुम बेहतर फैसला कर सकते। इन्होंने एक फूला हुआ लिफाफा डब्बे के ऊपर रखा। महमल ने आहिस्ता से लिफाफा उठाया और खोल कर देखा। अंदर हजार के कई नोट थे। शायद अम्मा इसके जहेज के लिए रख रही थी। इसका दिल भर आया। इसने लिफाफा एक तरफ रखा और चाबी से कासनी डब्बा का ताला खोला। अंदर कुछ जेवरात थे, खालिस सोने के जड़ाऊ जेवरात। इसने डब्बा बंद कर दिया। मालूम नहीं अम्मा ने कब से संभाल रखे थे। वसीम समेत सब लोग इस वसीयत के वक्त मौजूद थे। तुम सबसे पूछ सकती हो मैंने तुम्हारा हक पूरा अदा कर दिया या नहीं। इसने भीगी आंखें उठाई। सामने सोफे और कुर्सियों पर बैठे तमाम नफूस के चेहरे मुतमईन थे, मुतमईन और बेनियाज। चीजें तो आपने अदा करनी है आगा भाई, मगर मुसर्रत की वसीयत। दफतन फिजा चची ने इस तरह से पहलू बदला। ओहो फिजा, अभी इसकी माँ को गुजरे दिन ही कितने हुए? ताई महताब ने निगाहों से तंबिया की। मगर भाई मुसर्रत ने कहा था कि जल्द अज जल्द। रहने दो फिजा, हम इसका फैसला महमल पर छोड़ चुके हैं। इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, मगर एटलीस्ट इसे बता तो दें। अभी इसका गम तो हल्का होने दो। फिर इनकी दबी दबी सरगोशियां इसे बेचैन कर गई थी। ताई अम्मा, क्या बात है? अम्मा ने कुछ और भी कहा था क्या? सब एकदम खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे। महमल, मैं तुम्हें कुछ दिन तक बता दूंगी, अभी इस किस्से को छोड़ दो प्लीज। ताई अम्मा मुझे बताएं। मगर तुम्हारा गम अभी? मैं ठीक हूँ, मुझे बताएं। इसने बेचैनी से बात काटी। ताई महताब ने एक नजर सबको देखा, फिर कदरे हिचकिचाकर गोया हुई।
بات یہ ہے کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلا کر ان سب کے سامنے تمہارے آغا جان سے کہا کہ اگر وہ بچ نہ سکی تو جتنی جلدی ہو ہم محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دیں، اس کو بے آسرا نہ چھوڑیں، اور تمہارے آغا جان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن ہو گئی، زمین جیسے قدموں تلے سے سرکنے لگی تھی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں نے یہ سب کہا؟ ہاں، یہ سب لوگ جو یہاں ہیں اس بات کے گواہ ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ ہو گئی۔ عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا، تم چاہو تو یہ شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اس لیے آگاہ کر دیا کہ یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی، یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس کی بات رکھتی ہو یا نہیں۔ ہم میں سے کوئی تم پر زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کاسنی ڈبے کو دیکھتی رہی، ذہن میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے، مگر یہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں کہ مسرت کی خواہش تھی کہ یہ کام جلد از جلد کیا جائے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ مہتاب تائی اتنا کہہ کر خاموش ہوئی۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگنے لگ گئی تھی۔ کمرے میں موجود تمام نفوذ نم سادے سے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گی میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی اور وہ منہمک سی پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر اور کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ عجلت میں اندر داخل ہوئی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے ڈرائنگ روم میں، جاؤ مل لو۔ کون؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلپ پر رکھا، لباس کی شکنیں درست کی اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ الجھی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پر ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پر آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی۔ کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا۔ اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اب ان کی بہو بننے والی تھی اور وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پر ذرا سی ناگواری ابھری، جیسے ہمایوں نے نہیں دیکھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ چلا بہت دیر سے، میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں، فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل، واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شیور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائے مسکرا کر وہ گویا جتا گئی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ، آپ کو نہیں پتا اے ایس پی صاحب؟ اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں۔ ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس نے تل ملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہ وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مسجد میں تھی۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گوائیں۔ تم؟ وہ میٹھیا بھینچ کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کو کیا؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوئی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔
کبھی یہی بات اس نے بھی بہت اکڑے لہجے میں کہی تھی جب وہ مسجد کے باہر اسے لینے آتا، اس رات کی صبح جو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دے جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ؟ آئیے گا ضرور۔ اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلود نظر کارڈ پر ڈالی اور دوسری محمل پر، پھر لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ نو پرابلم۔ آرزو شانے اچکا کر کارڈ لیے واپس مڑ گئی۔ اماں، وہ کراہ کر صوفے پر گر سی گئی۔ یہ اماں اسے کس منڈار میں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ کیوں کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں اماں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے سوچتی رہ گئی۔ سارے گھر میں دبا دبا سے شادی کا شور اٹھ چکا تھا، گو کہ ابھی صرف نکاح تھا، مگر مہتاب تائی بھرپور تیاریاں کر رہی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فواد جلدی واپس گھر آ رہا تھا۔ اس خبر سے محمل پر تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ تائی اماں اپنی اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل پر ڈال گئی۔ سوچ رہی ہیں تھوڑا سا گہما گہمی والا فنکشن رکھ لیں تاکہ محمل کا دل بہل جائے، ورنہ سچ پوچھو تو مسرت کے جانے کے بعد سے وہ بدھ سی گئی ہیں۔ اب ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ شور ہنگامہ ہو، مگر بس محمل اچھا محسوس کرے اس لیے وہ کسی نہ کسی طرح ہر وقت فون پر وضاحتیں دے رہی ہوتی۔ محمل چپ چاپ کچن میں کام نپٹاتی رہتی جیسے وہ خاموش ماتم کر رہی ہو۔ نمازیں، تسبیحات، دعائیں وہ سب کر رہی تھی۔ ہاں، مسجد وہ بھی نہیں جا رہی تھی۔ مسجد جا کر سکون ملتا تھا اور فی الحال وہ سکون نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اور صرف ماتم چاہتی تھی، مسرت کا یا شاید اپنا وہ نہیں جانتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی آہستہ سے رومال چھوڑ کر بیٹھی۔ اسٹینڈ پر رکھا فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی اور ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمل۔ نسوانی آواز ریسیور میں گونج رہی تھی۔ وہ لمحے بھر میں ہی پہچان گئی۔ فرشتے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، ہمایوں نے مجھے بتایا کہ تم… فرشتے قدرے پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ ہمایوں ہر بات آپ کو کیوں جا کر بتاتے ہیں؟ ان سے کہیں کہ ایسا مت کیا کریں۔ مگر محمل، تم اس طرح کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے غلط نہیں سوچ سکتی۔ پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں۔ محمل، اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا۔ اوکے چلو اب ہمایوں سے بات کرو۔ ارے نہیں، وہ روکتی رہ گئی مگر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور تمہارے وہ فیری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ ہمایوں، پیچھے سے فرشتے کی تنبیہ آواز ابھری۔ کیوں محمل؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ تنزیہ بولا تھا۔ ہاں شیور، کیوں نہیں۔ جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کٹ سے فون رکھ دیا۔ غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہا۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی مگر وہ سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئی جہاں جھاڑ پونچھ کا رومال اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشن نے کامدار دوپٹہ اس کے سر پر رکھا اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پنس اٹھانے لگی۔ محمل بت بنی اسٹول پر بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ کامدار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی جس پر سلور سلما ستارے کا کام تھا، ساتھ میں نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلس تھا اور ایک خوبصورت قیمتی سا ٹیکا جس میں بڑا سا سرخ روبی جڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر سجا، جانے تائی نے کب یہ سب بنوایا تھا۔ وہ چپ چاپ ہر چیز پہنتی گئی۔ گھر میں ہونے والے ہنگامے سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں یاد رکھتا؟ اور سنا تھا آج تو فواد بھی آ گیا، پھر کاہے کا ماتم؟ وہ اپنے کمرے کے بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔ اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے 2 ماہر بیوٹیشن لڑکیاں بلوائی تھی جو کافی دیر سے اس پر لگی تھی۔ دفعتاً بلاخر لاؤنج سے آوازیں گونجی۔ وہ ذرا سی چونکی، کیا فواد آ گیا تھا؟ یہ آواز تو سنو، یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو، بے چینی سے اس نے بیوٹیشن سے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی اور لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ آدھا کھول دیا۔ سامنے لاؤنج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا اور اس کا شک درست تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تل ملاتی آواز بلند اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ فکر مت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی، محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا تھا، وہ اطمینان سے کہتی سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ات کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی۔ سیاہ بائی کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ ہالے کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ فرشتے آئے یا فواد،
اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ہم تمہارے اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے۔ نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈ بلواؤں۔ پھر آپ گارڈوں کو بلوا لیں، کیونکہ میں تو ایسے جانے والی نہیں ہوں۔ سوری، تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہارا تعلق؟ مسز کریم، میں موبائل پر بزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں، اور پلیز محمل کو بلا دیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی موبائل پر چہرہ جھکائے ہوئے مصروف تھی۔ محمل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ فرشتے بدتمیز یا بدلحاظ نہ تھی، بلکہ وہ اپنے اصلی ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی، اسے لگتا تھا وہ کبھی بھی فرشتے کی طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آغا جان کی آواز پر موبائل پر مصروف فرشتے نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پر ہاتھ باندھے وہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم کریم چچا۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر اصلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ وہ ذرا سا مسکرائے۔ آپ کو لگتا ہے کریم چچا کہ آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑے تھے۔ میں بھی اتنا ہی اونچا چیخ سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہاں یہ کرنے نہیں آئی، میں صرف محمل سے ملنے آئی ہوں۔ سینے پر ہاتھ باندھے پورا اعتماد سی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں سب اکٹھے ہونے لگے، لڑکیاں ایک طرف کھڑی لائن سے اشاروں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی۔ اسد چچا، غفران چچا، فضا چچی اور نائمہ چچی بھی وہیں آ گئی۔ حسن بھی شور سن کر سیڑھیوں سے اتر آیا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ آغا جان کے سامنے کھڑی وہ دراز قد سیاہ عبائے والی لڑکی کون تھی؟ بہت سی آنکھوں میں سوال تھا۔ تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تم سے وہ نہیں ملے گی، سنا تم نے؟ آپ یہی بات محمل کو بلوا کر پوچھ لینا کریم چچا کہ وہ مجھ سے ملے گی یا نہیں۔ ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کون ہو، کہاں سے اٹھ کر آئی ہو؟ تم فوراً نکل جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آغا جان، یہ کون ہے؟ حسن الجھا ہوا آگے بڑھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ انہوں نے پلٹ کر اتنی بری طرح سے جھڑکا کہ حسن خائف سا ہو گیا۔ ہٹو۔ بیوٹیشن کا ہاتھ ہٹا کر وہ اٹھی اور کامدار دوپٹہ سنبھالتی ننگے پاؤں باہر کو لپکی۔ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ لاؤنج کے سرے پر وہ رک کر بولی تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرشتے ذرا سا مسکرائے۔ کریم چچا کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی۔ محمل، تم اندر جاؤ۔ تائی مہتاب پریشانی سے آگے بڑھی۔ آغا جان، تائی اماں، فرشتے کو میں نے خود شادی میں انوائٹ کیا ہے، آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تم نے؟ تائی مہتاب بھونچکی رہ گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ ہاں، میں انہیں جانتی ہوں، اور یہ کیسے نہیں جانتی ہوگی؟ ان کے اس عاشق کی عزیزہ ہے نا یہ؟ کوئی تمخسرانہ انداز میں کہتا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کر گردن اٹھائی ہوا فواد تھا، حشاش وشاش چہرے پر طنز مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھ کر محمل کو مخاطب کیا۔ یہ اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جن کو قانون زیادہ دیر تک حراست میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک جتاتی نظر فواد پر ڈال کر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ آپ اندر آ جائیں، فرشتے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ تائی تیزی سے آگے بڑھی۔ محمل، یہ لڑکی فراڈ ہے، یہ صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے۔ وہ تو آپ بھی ہیں مہتاب آنٹی، اور شاید اسی لیے آپ محمل کو بہو بنا رہی ہیں۔ اس نے فرشتے کو کسی سے اتنی درستگی سے بات کرتے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اسے حیرت نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ میں بیچ میں بولوں گی، محمل کے لیے میں ضرور بولوں گی۔ وہ پلٹی اور محمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل، مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کرنے اس شادی پر؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ سی رہ گئے، اس کے شانوں پر اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑے۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ آغا جان نے استہزائے سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھی۔ محمل، تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے اور اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلے سے قبل اسے مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی میں اپنی بات نہیں کری۔ پھر کون؟ وہ چونکی۔ کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس نے بہت آہستہ سے لیا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے بولی، میں اپنے مصحف کی بات کر رہی ہوں، جس کے اتارنے والے سے تم نے سمعاً وعطاً، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے،
وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی. اللہ کو سب پتا ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھر اپنے فیصلے میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی. اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے. مگر میں نے نماز، تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں. وہ دونوں بہت مدھم سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی. لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پر. فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا. وہ یک ٹک اسے تکے جا رہی تھی. محمل، تم اس کی باتیں سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح. تم قرآن کھولو اور سورۃ مائدہ کا ترجمہ دیکھو. اس کی آواز میں تعصب کھل گیا. محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے. اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے. میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں؟ وہ کامدار دوپٹے کا پلو انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئے. محترمہ، آپ جا سکتی ہیں. فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے. وہ رکھائی سے کہتی صوفے پر بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا. فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور پھر آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے. تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے رہتے تھے. مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا. محمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی. دراز کے چٹخنی چڑھا کر وہ شیلف کی طرف لپکی. سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا. اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا مصحف اٹھایا اور آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی. اسے سب یاد رہا، صرف یہ بھول گیا تھا. کیوں؟ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پر آ بیٹھی اور کور کھولا. وہ سورۃ مائدہ کی 106 آیت تھی. جس وقت کلاس میں مسرت کی موت کی خبر کی وجہ سے اسے بلوایا گیا تھا، اس وقت یہی آیت پڑھی جا رہی تھی. اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو. چند الفاظ پڑھ کر اس کا دل بری طرح دھڑکا. اس نے زور سے پلکیں جھپکی. کیا وہ سب واقعی ادھر لکھا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت. مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی. تمہارا رشتہ وسیم سے. بہت سی آوازیں ذہن میں گڈمڈ ہونے لگی. وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں میں ہی سے 2 گواہ لے کر جائیں. پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. وہ ساکت سی الفاظ کو دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں پتھرا گئیں. قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان سے ہو گئے تھے. کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، 2 افراد قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا. وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی. اس کا دل جیسے روب سے بھر گیا تھا. روب سے اور خوف سے. یکا یک اسے لگا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں. وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتی تھی. وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی. وہ اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی. وہ عام کتاب نہیں تھی، اللہ کی کتاب تھی. اسے اللہ نے اس کے لیے خاص اتارا تھا. ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی. اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں. محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی. یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اوپر سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی. ہر دفعہ کی طرح آج پھر اس کتاب نے اسے بہت حیران کیا تھا. سوچنا سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی. یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتا ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے خاص تمہارے لیے. تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے. کسی نے اس کے دل سے کہا تھا. وہ کون تھا وہ نہ جانتی تھی. دروازے کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی. کامدار دوپٹے کا کنارہ تھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں سے لے رکھا تھا اور اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی تھی. یہ شاید کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا. وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان سب کے سامنے آ کھڑی ہوئی. آغا جان،
اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا. وہ اس کے اجنبی لہجے پر چونک سے گئے. ہاں بولو. میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر کو لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا. فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا. آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے تھے. کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورۃ مائدہ میں لکھا ہے نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی. کیا بکواس ہے. وہ حسب توقع بھڑک اٹھے تھے. تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں ہے. تم؟ وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے. تبھی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے. میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا. تم سے تو میں بعد میں. آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی. پھر چہرے کا رخ صوفے پر بیٹھے نفوس کی طرف موڑا. کون کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے. سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے. کاش وہ اس آیت کو پہلے پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی. صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا. بہت بہتر. مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی. اس نے ماتھے پر جھولتا ٹیکا نوچ کر سامنے پھینکا. نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز کے شیشے پر گرا. اب میرا فیصلہ بھی سن لو. آغا جان نے ایک گہری سانس لی. مگر پہلے تم لڑکی. انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا. تم مجھے یہاں سے چلتی نظر آؤ. میرے باپ کا گھر ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے فواد. انہوں نے فواد کو اشارہ کیا. وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پر بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا. چھوڑو مجھے. وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی. بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا. اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے. تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں کروں گی. میری بہن کو چھوڑو. وہ غصے سے فواد پر جھپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو زبردستی باہر لے جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا. تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا. وہ چکرا کر گری. تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت. اسد، نکاح خواہ کو بلواؤ. میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی. میں نہیں کروں گی. سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی. وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے. میری بہن کو چھوڑ دو. خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو تو سکتے میں رہ گئے، اور پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکی. وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے زور سے دروازے سے باہر نکالا تھا. فواد، اسے چھوڑ دو. یکدم حسن نے پوری قوت سے فواد کو پیچھے دھکیلا تھا. فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا. ایک دم بوکھلا کر پیچھے کو ہٹا. اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے. فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت سست کہتا، فضا نے حسن کو بازو سے کھینچ کر ایک طرف کر دیا. میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں. وہ چیختی ہوئی آغا جان کے ہاتھ روکنے لگی، مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک زوردار سا تماچا اس کے چہرے پر مارا. فرشتے تیورا کر ایک طرف کو گری. منہ میز کے کونے سے لگا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا. لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا. اگلے ہی منٹ وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھی. محمل اپنے بازو چہرے پر رکھے روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی. اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا. محمل گٹھڑی بنی چند قدم پیچھے کھینچتی چلی گئی. اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے کو ڈھلک گیا. بالوں کی لیٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پر بکھر گئیں. اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر پاتے، فرشتے ان کے بیچ آ کھڑے ہوئے. ہاتھ مت لگائیے گا میری بہن کو. اپنے پیچھے گٹھڑی بنی محمل کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ پڑی. آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم آج میرے ہاتھوں ختم ہو جاؤ گی. وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا. آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا. ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا. محمل ابھی تک گھٹنوں میں سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنا بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑی تھی. فواد چاہتا تو اس کو پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا رہا، اس کی طرف نہیں بڑھا. میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی. اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، تم اب میرے ساتھ رہو گی. چلو. اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ایسے ہی گری روتی جا رہی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے
آپ اسے اپنے ساتھ لے گئی تو ہم خاندان والوں کو کہیں گے کہ محمل کی نام نہاد بہن ہی سے لے گئی اور بس۔ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے ایک ہاتھ ایک ثانیہ کو تھم گئے۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پر چھایا غصہ آہستہ سے الجھن میں ڈھلا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمل تو وہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے بھی گھر سے باہر رہ چکی تھی، تو اس کے لیے اگر خاندان والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو وہ فوراً یقین کر لیں گے نا؟ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسو سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن۔ تم اپنی بہن کے ساتھ گئیں تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خود فرشتے بھی سن رہ گئے۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی۔ پورا خاندان تھوکے گا تم پر کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ خوف زدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بول پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ ویری گڈ کزن، وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسد چچا یقیناً نکاح خاں کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کی در ہے، کوئی اسے بھی بلائے؟ ہرگز نہیں، فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں محمل کی شادی تمہارے بھائی سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اس سے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے اور اسے طلاق دلا کر گھر سے نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے، وہ بہت سکون سے بولا۔ گو کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اسے فواد سے اعتراف کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ سے شد رہ گئے۔ تم تو واقعی؟ ہاں، ہم اسی لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہتے ہیں۔ فواد، آغا جان نے تنبیہ نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دے آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کر رہے ہیں۔ تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم جا نہیں سکتی، اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی۔ میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنا پڑے گی، وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، آہستہ آہستہ اسے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دے سکتی آغا فواد، مگر میں حالمین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے۔ تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں، یقین کیجئے ہم پر کبھی کوئی طوفان نوح نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ جواب دیے بنا اس پر نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین پر بیٹھی سر اٹھائی سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دے، ہمارا پورا خاندان شریک ہوگا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پر بے یقینی اتر آئی۔ وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میرے بیڈ سائڈ پر جو کاغذ پڑا ہے وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے اگر۔ اس نے سیڑھیوں سے اترتی سدرا کو دیکھا، جو بھاگتے ہوئے آئے اور اسے کاغذات پکڑا دیے۔ اگر تم یہ دونوں پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گے، اسی لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر کیا پٹیاں پڑھاتی ہیں؟ ہمیں سب پتا تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھ بند رکھی تھی۔ آپ کی کیا شرط ہے؟ وہ بات کریں، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمد ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں سے یہ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم میں سے کسی سے بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گے، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس، یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی؟ فرشتے کے چہرے پر پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمیں ہمارے حق سے،
हमारे घर से बेदखल करना चाहते हो? बिल्कुल सही। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आगा फवाद? तुम? इसकी बेयकीनी और तहीर गुस्से में बदल गया। तुम हमें हमारे घर से बेदखल कैसे कर सकते हो? ये हमारा घर है, हमारे बाप का घर है, इस पर हमारा हक है। हमें जरूरत है पैसों की, महमल की पढ़ाई है और फिर इसकी शादी के लिए हमें इन सब के लिए पैसों की जरूरत है। ये हमारा सर दर्द नहीं है। तुम ये साइन कर दो तो महमल की जान वसीम से छूट जाएगी। मगर हम तुम्हें अपना हक क्यों दें? क्योंकि इन सब पर मेरे शौहर और बेटों का हक है। ताई महताब चमक कर कहती आगे बढ़ी। इब्राहिम की वफात के वक्त ये बिजनेस दिवालिया हो चुका था। मेरा शौहर दिन रात मेहनत ना करता तो ये बिजनेस कभी स्टैब्लिश ना हो सकता था। अगर इतने ही मेहनती थे आपके शौहर और बेटे तो मेरे अब्बा की डेथ के वक्त बेरोजगार क्यों फिर रहे थे? और तुम? वो फवाद की तरफ पलटी। और वरासत तो अल्लाह ने बनाई है, हम कैसे अपना हक ना लें? फरिश्ते बीबी, ये प्रॉपर्टी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगी। अब भी कुछ देर में मेहमानों की आमद शुरू हो जाएगी। शादी वाला घर है, जरा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। और बदनामी किसकी होगी? सिर्फ महमल की। अव्वल तो इसको वसीम से शादी करना पड़ेगी, लेकिन अगर आप यूं ही अड़ी रही तो ठीक है, हम खानदान में कह देंगे कि महमल किसी के साथ भाग गई। किसका खानदान छूटेगा, किसका मैका बदनामी के बाइस छूटेगा, आप खुद फैसला कर सकते हैं। वो कहते कहते जरा देर को रुका। वो तासुफ से इसे देख रही थी। आगा फवाद, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? वो हौले से मुस्कुरा दिया। हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, अपना हक ही मांग रहे हैं। खैर, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप और महमल इस पर दस्तखत कर दें और अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाएं। हम बाइज्जत तरीके से शादी कैंसिल कर देंगे। आप महमल को अपने साथ ले जाएं। आप जिससे चाहें जब चाहें इसका निकाह करा दें। हम भरपूर शिरकत करेंगे, बल्कि पूरा खानदान शिरकत करेगा। ये घर महमल का मैका रहेगा। वो जब चाहे इधर आ सकती है, मगर इसकी मलकियत में आप दोनों में से किसी का कोई हिस्सा नहीं होगा। लीजिए। इसने कागज कलम इसके सामने किए। कर दीजिए साइन। मगर फवाद, आगा जान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन ताई महताब ने इनका बाजू थाम लिया। इसे बात करने दे, वो ठीक कह रहा है। हाँ, फरिश्ते ने सर झटका। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी इस ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगी? बल्कि आपको तो इसकी बात अभी अधूरी थी कि इसे अपने दाएं हाथ पर दबाव महसूस हुआ। इसने चौंक कर इधर देखा। महमल इसका हाथ पकड़े खड़ी हो रही थी। इसका कामदार दुपट्टा सर से ढलक गया था। बिखरी भूरी लटें गालों को छू रही थी। आंसुओं ने काजल धो डाला था। वो बादिक्कत फरिश्ते का सहारा लेकर खड़ी हुई। इसके अंदाज में कुछ था। इसका माथा ठनका। इससे पहले कि फरिश्ते इसको रोक पाती, इसने झपट कर फवाद के हाथों से कागज कलम छीना। किधर करने हैं साइन? बताओ मुझे। वो हिज़यानी कैफियत में चिल्लाई थी। फवाद जरा सा मुस्कुराया और अपनी उंगली कागज पर एक जगह रखी। नहीं महमल, फरिश्ते को झटका लगा था। हमारे पास कई रास्ते हैं, हमें इनकी ब्लैकमेलिंग में आने की जरूरत नहीं है। मगर मुझे है फरिश्ते, मैं अब तंग आ चुकी हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई जायदाद, कोई माल दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ले लें, ये सब ले लें। वो धड़ाधड़ साइन करती जा रही थी। आंसू इसकी आंखों से बराबर गिर रहे थे। फरिश्ते साकित सी से देखे गई। इसने तमाम दस्तखत करके कागज और कलम फवाद की तरफ उछाल दिया। ले लो सब कुछ। तुम लोगों को अल्लाह से डर नहीं लगता? मैं अब तुमसे अपना कोई हक नहीं मांगूंगी। छोड़ती हूँ मैं अपने सारे हकूक। वो कहते कहते निढाल से सोफे पर गिर गई और गहरी सांस लेने लगी। वो वाकई थक चुकी थी, टूट चुकी थी। फवाद ने कागज सीधा करके देखा, फिर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इर्द गिर्द खामोशी और बेयकीन बैठे हाजरीन पर एक नजर दौड़ाई, फिर फरिश्ते की तरफ पलटा। महमल ने दस्तखत कर दिए, अब आप भी कर दें। इसने कागज कलम इसकी तरफ बढ़ाया, मगर फरिश्ते ने इसे नहीं थामा। वो अभी तक सकते के आलम में महमल को देख रही थी। दस्तखत करो बीबी और इसे ले जाओ। महताब ताई ने आगे बढ़कर इसका शाना हिलाया तो वो चौंकी, फिर नागवारी से इनका हाथ हटाया और फवाद के बड़े हाथ को देखा। नहीं, तुम महमल को नफसियाती तौर पर घेर कर बेवकूफ बना सकते हो। ये छोटी है, कम अकल है, मगर फरिश्ते ऐसी नहीं है। मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। मैं हरगिज़ साइन नहीं करूंगी। और मैं क्यों करूं साइन? मुझे जरूरत है अपने हिस्से की। मुझे पीएचडी भी करना है, मुझे बाहर जाना है। मैं इसकी बात अधूरी रह गई। फवाद ने कागज कलम मेज पर फेंका और सोफे पर बैठी महमल को गर्दन से दबोचकर उठाया और अपने सामने निढाल की तरह रखते हुए जाने कहा से पिस्तौल निकाली और इसकी गर्दन पर रखा। अब भी नहीं करोगी तुम साइन? वो गुर्राया। फरिश्ते सन्नाटे में आ गए। फवाद ने बाजू के हल्के में इसकी गर्दन दबोच रखी थी। वो शौक के बायस कुछ कहने के काबिल नहीं रही। सख्त गिरफ्त के बायस इसकी आंखें उबलकर बाहर आने लगी। बेख्तियार वो खांसी। अपनी बहन से कहो कि शराफत से साइन कर दे, वरना मैं गोली चला दूंगा। और तुम जानती हो कि मैं कानून की बेबसी का मुंह बोलता सबूत हूँ। यही कहा था ना तुमने मेरे बारे में?
اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا تھا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی تھی۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا مگر فضا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو یہ مر جائے گی، کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے بیٹے کو گھر کا تو وہ بے بسی سے گھرا کھڑا رہا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال محمل کی گردن پر چبوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی، اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بلک پڑی۔ پلیز میری خاطر فرشتے، آج آپ اپنا حق چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی، آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹریگر پر مضبوط تھی اور وہ واقعی گولی چلانے والا تھا۔ 1 لمحے بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر وہ گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آ سکے گی۔ 2 بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے، وہ ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3 رکو، میں سائن کروں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس نے نہ صرف آپ سب بلکہ پورا خاندان شریک ہوگا۔ محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی، منظور ہے؟ فواد جھٹ بولا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنے دعوے کرتا تھا، سب بیکار گئے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خاں کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد؟ فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤد؟ وہ ASP؟ وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران غصیلی آوازیں ابھری تھی، جن میں سب سے بلند آواز آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر میں محمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کری کریم چچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد کے ساتھ کر رہی ہوں، انہی کو بولنے دیجیے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بلائیں اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکریں گی، یہ تو ماشاءاللہ سے مسلمان ہے، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہیں۔ اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھینچے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ بلائے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خواہ کا بندوبست کر چکا ہوگا۔ غفران چچا، مصروف سے لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جیسے جان چھوٹ گئی۔ فضا سے بھی اپنا اطمینان اور خوشی چھپانے مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا، پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب شاید وہ رسی توڑا کر بھاگنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو۔ فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھتے لگے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی دوڑ گئی تھی۔ وہ سب کسی خواب کسی کیفیت میں ہوتا، شاید وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سارے خواب توڑنے پڑے تھے، مگر اسے اس وقت وہی صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اسے خاندان بھر میں بدنام کر دیتے، اس کے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا، یا پھر سب سے بڑی وجہ وہ تھی جو فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کو اس نے استعمال کیا تھا، محمل کی دکھتی رکھ کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے بیاہ دے۔ اسے دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت چاہیے تھی، اور فواد نے اس کی دکھتی رکھ کو ایسے دبایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا مگر اسے صحیح لگا تھا۔ پھر جو بھی ہوا جیسے نیند کی حالت میں ہوا۔ فرشتے اس کا چہرہ کلینزر سے صاف کر کے بیوٹیشن کے ساتھ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، پھر وہ طائی مہتاب کے زیورات اتار کر اس کی ماں کے زیورات پہنا رہی تھی، پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی، پھر وہ اس کے سینڈل کی اسٹرپ بند کر رہی تھی، پھر وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ بہت کچھ کر رہی تھی مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھی، سارے منظر دھندلا گئے تھے، بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ خواب حسین تھا مگر اس کا دل خالی تھا، سارے جذبات گویا مر گئے تھے۔
خواہشوں کے جگنو کھو گئے تھے، یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہے، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہشات سے ہوتی ہے یا لوگوں سے نہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھے دیکھا، مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا، سو زیادہ دیکھ نہ پائی اور اسی جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ تھام کر فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، جو سامنے لب نیچے کھڑا تھا، براؤن شلوار کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیحہ۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا۔ کیا وہ اس پر مسلط کی گئی تھی؟ انچاہی بے وقت بیوی؟ اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی، مگر دل اتنا خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔ ارد گرد لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے لگا اب زندگی کٹھن ہو گئی ہے، بہت کٹھن تھی۔